औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाज़रीन, मुल्की मामलात एक तरफ, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मईशत की खुशहाली के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मईशत मुसलसल तौर पर बदहाल होती जा रही है। मुआशी तज्जियाकारों के जो तज्जिये हैं वो मुल्की मईशत के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त साबित नहीं हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मजीद महंगाई का खदशा है, मजीद बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी एक मखसूस जमात जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात में मौजूद है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जाना जाता है, वही जमात आज भी मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे कर रही है कि आने वाले वक्तों में शहर के अंदर लोग सरमायाकारी करने आएंगे, लोग पैसा लगाने आएंगे, लेकिन शायद उन लोगों को ये बात मालूम नहीं है, या शायद वो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि मुल्क में कोई पैसा लगाना तो दूर की बात, यहाँ पर सरमायाकारी करने वाले मकामी लोग भी यहाँ से अपना बिजनेस और अपना सारा सरमाया उठा कर यहाँ से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के मौशी हालात दुरुस्त सिमत में गामजन नहीं होंगे। कश्मीर के मामले की अगर बात कर ली जाए तो कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्हें आलमी बिरादरी से मायूसी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मुसलमानों के साथ जुल्म सितम की वो दास्तानें रकम हो रही हैं, लेकिन अब तक आलमी बिरादरी की जानिब से 80 लाख अफराद को इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद कर देने के लिए कोई मुकदमा पेश नहीं किया जा रहा। 11 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पास की गई हैं, जिनमें से एक पर भी अगर अमल दरामद हो जाए तो कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब की अगर बात कर ली जाए तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मोदी के घमंड ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है, लेकिन मामलात क्या हैं, इस घमंड को तोड़ा कैसे जाएगा? कश्मीर के मामलात पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब भी इंतहाई आबदीदा दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर हुकूमत को कोई वाज़े स्टे लेने की ज़रूरत है, कोई वाज़े स्टेप लेने की ज़रूरत है, वाज़े स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से महज मुलाकातों के अलावा कुछ नहीं किया गया। मैं इस वक्त कराची से प्रोग्राम कर रहा हूं और इस कराची में हर रोज़ बारिश हो रही है। ये मौसमी तब्दीलियां आई हैं और इस मौसमी तब्दीली के साथ मसाइल के अंबार भी इसी शहर की नसीब में डाल दिए गए हैं, और 1 घंटे की बारिश रोज़ाना की बुनियाद पर होती है और रोज़ाना 1 घंटे की बारिश के बाद 8-8 घंटे तक ट्रैफिक जैम्स की सूरत हाल होती है, क्योंकि गाड़ियां फंसी रहती हैं, सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है, सीवरेज के मसाइल जूं के तू बरकरार हैं, कचरा उठाने की बात की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से। कचरा उठाना बिल्कुल सिंध हुकूमत का काम है, अगर सिंध हुकूमत ये कर रही है तो खिराज तहसीन पेश करना बनता है, लेकिन सिंध हुकूमत को मुहिम के जरिए ही कचरा उठाना क्यों याद आ रहा है, यह गौर तलब बात है। अगर सिंध हुकूमत चाहती है कि इस शहर में सफाई हो तो बल्दियाती इंतजामिया को इख्तियारात तफवीज किए जाएं कि भाई आप लोगों के ये इख्तियारात हैं, ये फंड्स हैं, इन फंड्स को इस्तेमाल करते हुए इस शहर को कचरे से साफ किया जाए, इस शहर के सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं, इस शहर के पानी के मसाइल को हल किया जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अली मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, मुसरत नियाजी साहिबा। बहुत शुक्रिया दी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आए होते हैं, बड़ा गहरा बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, जनाब हुमायूं उस्मान साहब, पाक सरजमीन पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ अली भाई से करेंगे। अली मोइनुद्दीन साहब, ज़रा बता दीजिएगा सर, मुल्क की मामलात एक तरफ, अगर शहर के मामलात की बात कर ली जाए तो शहर के मामलात को हल करने के लिए ये वो शहर है जो 70% रेवेन्यू वफाक को दे रहा है, 90% दे रहा है सिंध को, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर में एक इब्तिदाई मसला है बल्दियात का, वो है जी कचरा उठाना। उसको उठाने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है, जैसे पोलियो की मुहिम चलाई जाती है। क्या वजह है सर, इतना लावारिस शहर? देखिए, बात यह है कि इस पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं और कई दफ़ा हम इस पे बता भी चुके हैं कि टोटल अगर देखा जाए फेडरल और सिंध गवर्नमेंट का, तो कराची शहर जो है वो 1200 अरब के करीब टैक्स देता है। सही। उसके बावजूद भी हालात इसके, कोई भी गवर्नमेंट बदलने, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब आके दावे करने के बाद जब सब पीछे हट गए तो सिंध गवर्नमेंट ने भी एक दावा किया कि हम सफाई मुहिम स्टार्ट करेंगे। यानी हर काम जो है वो या तो हमारे मुल्क में अब अदालतों की तरफ से करवाने के लिए रह गया है,
یا دعوے جب ہوں گے، جب تصویریں کھینچ رہی ہوں گی اس وقت رہ گئے، ایک مستقل مزاجی کے طور پہ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج بھی جو بات کر رہے ہیں، اگر آج بھی آپ حالات دیکھیں تو 500 کے قریب نالے جو ہیں چھوٹے بڑے نالے وہ اس وقت بھی چوک ہے جن کی صفائی نہیں ہوئی ہے اس شہر قائد کے اندر، جس میں آپ کا گجر نالا، اورنگی نالا اور آپ کا محمود آباد نالا اور اسی طریقے سے. اچھا علی بھائی، اس پہ ایک سازش کی بھی بو آ رہی ہے کیونکہ وہاں سے بوریاں نکلتی ہیں سیمنٹ کی، وہاں سے بڑے بڑے پتھر نکل رہے ہیں اور اس کو میئر کراچی صاحب آگے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی وہ دیواریں گل گئی ہیں، اس کی اینٹیں گر جاتی ہیں. اینٹوں کا سائز کیا ہوتا ہے اور پتھر کا سائز کیا ہوتا ہے میئر کراچی صاحب کو نہیں پتا؟ میئر کراچی صاحب تو جو ہے وہ ہر معاملے میں اپنی جان چھڑوانے کی بات کرتے ہیں. اچھا، جہاں پہ کچرے کی بات آئی وہاں پہ وہ فیڈرل سے مدد مانگتے رہے جی، وہاں پہ وہ صوبے سے مانگتے رہے. ابھی ایک کتا مہم سٹارٹ کی ہے، جی جی، اس پہ بھی انہوں نے بول دیا جی سندھ گورنمنٹ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ان کو ہر چیز میں مدد چاہیے. بھائی آپ خود جو 13-14 ارب روپے آپ کے پاس آ رہا ہے اس سے کچھ تو کر کے دکھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ آ ہی نہیں رہا، ہمارے پاس تو بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. جو آپ کی پیٹرول کی پرچیاں بن رہی ہیں اور چیزیں بن رہی ہیں، روزانہ فیول ڈل رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ روزانہ کی تنخواہیں جو آپ دے رہے ہیں اور مہینے کی تنخواہیں پینشنیں جو دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے. ایک اینٹ تو آپ لگائیں، پہلے آپ ایک اینٹ لگائیں گے تو کچھ کہنے کے قابل. وہ تو ہر معاملے پہ اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں اور اتنی کرنے کے بعد ان سے جب کہا جاتا ہے استعفیٰ دے دو تو وہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے. بات یہ ہے جہاں پہ پانی ہے تو انسان بیٹھا ہوا ہے نا، اگر پیاسا ہے تو چھوڑ کے چلا جائے، کسی اور کو موقع دے دے کہ دوسرا آ کے وہاں پہ کام کر لے. لیکن میئر کراچی اگر بات کی جائے، اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے میئر، ٹھیک ہے، اس میں زمانے میں ان کو جو ہے وہ سپورٹ زیادہ تھی، فیڈرل کی بھی تھی، صوبے کی بھی تھی، اختیارات بھی زیادہ تھے، لیکن کام نظر آ رہا تھا. صحیح، کچھ نہ کچھ کام نظر آیا اور کچھ کام ہوا بھی شہر قائد میں. اس میئر کے دور میں اگر آپ بتا دیں کہ سنگل ایک بھی کام ہوا ہو یا کیا انہوں نے کیا ہے سوائے مدد مانگنے کے اور اپنی جان چھڑانے کے علاوہ، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. چلیں اگر مدد کی بات کر لی جائے تو آج مرتضی وہاب صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، انہوں نے عوام سے تعاون کی اپیل کر دی ہے. ذرا پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے بات کر لیتے ہیں اس پر کہ کس قسم کا تعاون سندھ حکومت کو اب چاہیے. مسرت نیازی صاحبہ، اس وقت مرتضی وہاب صاحب نے بھی تعاون کی بات کر دی ہے کہ عوام تعاون کریں. تعاون کس قسم کا چاہیے ان کو؟ علی زیدی صاحب نے تعاون مانگا تھا، عوام نے تعاون کیا، وہ بات عین غین ہو گئی. اس سے پہلے ڈیم فنڈ کے لیے تعاون کیا گیا تھا، وہ بات بھی عین غین ہو گئی. اور تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو لے جاؤں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ مہم جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، مسلسل اس طرح کی مہم چلتی آتی ہے. عوام کی جیب سے پیسہ نکالا جاتا ہے اور لوگ پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ پیسہ لیا تھا کس نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ فنڈنگ لے. وہ چاہتی ہے کہ دیکھیں جو ان کے وسائل ہیں اسی کے مطابق وہ عوام پہ خرچ کرنا چاہتی بھی ہے اور کرتی بھی ہے. صحیح. اور مرتضی وہاب کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ عوام انہیں پیسے دے. ان کا مقصد یہ کہ عوام کوپریٹ کرے. کہ اگر 3 مہینے کی مہم کے دوران یا 3 ماہ کے دوران کچرا صاف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ 144 لگایا اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شہری اس میں گرفتار بھی ہوا ہے سکھن تھانے کے اندر. اچھا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کچرا اگر ہم گھر صاف کر کے اور گلی محلے میں ڈالیں گے تو گلی محلہ بھی گھر ہے ہمارا. اس قسم کا مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ علی زیدی صاحب کی طرح یا میئر صاحب کی طرح ہمیں پیسے دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب تعاون کا مقصد یہ کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، جو بھی اس کی بہتری کے لیے کرنا ہے، تو عوام کے بغیر حکمران کچھ نہیں ہے. تو مطلب مسرت نیازی صاحبہ، مرتضی وہاب صاحب کیا چاہتے ہیں کہ عورتیں گھر گھرستی چھوڑ کے موبائل کیمرہ لگا کے بیٹھ جائیں گیلری کے اندر، لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے کیمرے سے ویڈیو بناتے پھریں کہ کون کچرا پھینک رہا ہے کون نہیں پھینک رہا؟ مطلب یہ کام بھی عوام پہ ڈال دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں علی یہ آپ کی سوچ ہے کہ خواتین بیٹھ جائیں. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دیکھیں گھر کا ہی کوئی فرد باہر کچرا پھینک رہا ہوتا ہے، اس چیز سے اجتناب کریں. یعنی کہ اگر دیکھیں کوئی ایک مخصوص جگہ ہے وہاں رکھ دیا جاتا ہے، لے جاتے ہیں گھروں سے کچرا لے جائیں گے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین باہر بیٹھ جائیں. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ تو آپ کہہ رہے ہو 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے پیچھے تو پوری عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. نہیں دیکھیں اگر 1 لاکھ کا اگر وہ نہ کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بوریاں نکل رہی ہیں، کبھی تکیے نکل رہے ہیں، کبھی آپ نے جیسے میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میئر صاحب تو ہمیشہ بجائے یہ کہنے کہ بھائی اگر آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، بقول ان کے اگر کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ ساری چیز جیسے کہ بورا صاحب نے کہہ دیا تھا
کہ مقصد یہ کہ ان کے پاس وہ پیسہ نہیں مل رہا جس طرح ایم کیو ایم پہلے لوٹ گسوٹ کرتی تھی، تو وہ یہ چاہتے ہیں، تو اس پر دیکھیں سرخرو ہوں گے عوام کے سامنے کہ وہ جائیں عوام کے سامنے ریزائن دے دیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا. 50 کروڑ تو سی ایم صاحب نے دیے، اور اب جب یہ کہتے ہیں دیکھیں ڈی ایم سی کا کام تھا ایکچوئل میں کچرا اور یہ چیزیں نالے صاف کرنا، اس چیز سے تو آپ ایگری کرو گے. اگر اس پہ بھی نہیں آئے، وفاق آ گئی، وفاق سے پہلے پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ 162 ارب روپے کراچی کا پیکج کا اعلان کر کے چلے گئے. چلیں جی 162 ارب ہی دے دیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی نظر میں جی بہت کھاؤ پیو شاید پارٹی ہے، ان کے ہاں بہت فرشتے لوگ موجود ہیں، تو اپنے فرشتوں کو دے دیتے تو پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ سی ایم صاحب کے ساتھ یا جو بھی ہمارے وزیر بلدیات ہیں ان کے ساتھ مل کر دیکھیں ان کے ساتھ دیکھیں پلیز ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ لوگوں نے من پسند لوگوں کو پکنک انجوائے کرنے کے لیے بنایا. دیکھیں اگر بنایا تو وہ کام کر رہی ہے، اچھا کام نہیں کر رہی تو مجھے دیکھیں اگر کام نہیں کر رہی تو 13,000 ٹن کچرا کراچی ہی سے اٹھ رہا ہے. اچھا وہ تو مہم کے دوران اٹھنا شروع ہوا ہے نا، اٹھنا شروع ہوا ہے. جب اگر نہیں کر رہے نا، وفاق نے بھی کہا کہ جی بہت چمکتا دمکتا پاکستان، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، وہ تو چندہ مہم تھے اور ان کے الحاقی بھی، وہ چندہ مہم ان کے ساتھ پتہ نہیں کس حد تک وہ چاہتے ہیں ہر چیز ہی چندے پہ اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ عوام پہ خرچ نہ کریں. دیکھیں آپ کو مینڈیٹ دیا یا دیا گیا یا دیا، میں اسے نہیں کہتی، ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے، تو آپ کا کام تھا کہ آتے اس وقت اگر کراچی شہر میں بارش گزشتہ ماہ ہوئی یا اب ہو رہی ہے تو ان کے ایم پی ایز تو کراچی سے ہی غائب ہوتے ہیں. آپ کو کراچی کے اندر جانے میں زحمت نہیں کر رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چاہے یو سی چیئرمین ہو، چاہے ایم پی ہو، ایڈوائزر ہو، وہ گلی محلوں میں اپنے حلقوں میں موجود رہا ہے، چاہے وہ وہاں سے کینڈیڈیٹ جیتا ہے یا ہارا ہے، وہ اپنی عوام کو انہوں نے اکیلے نہیں چھوڑا. اچھا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد ہمایوں عثمان صاحب سے اس کا جواب لیا جائے گا کہ پاک سرزمین پارٹی نے بھی کراچی کے اندر ایک بڑی آواز اٹھائی ہے ان مسائل کے حوالے سے، لیکن ان مسائل کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے اور کون ان مسائل کا سد باب کرنے کے لیے آگے آئے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہمایوں عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں بھائی ذرا کلیئر کر دیجیے گا سر، آپ لوگ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ اختیارات میں بھی شہر صاف بھی ہو سکتا ہے، شہر کے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. میئر کراچی صاحب کی کیوں جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا کہ شہر کو وہ صاف کریں یا شہر کے مسائل کو حل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو علی بھائی آپ کو میرا سلام، آپ کو بھائی کو سلام، عدی کو سلام، اور آپ کے توسط سے یہ کیمرے سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میرا سلام. اور اس کے بعد ایک چیز اس سے میں آغاز کروں گا جو ایک چھوٹی سی چیز میں نے لکھی ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا. بالکل. ایک خاک جس پر رکھتا ہوں میں قدم دبا دبا کر، ایک خاک جس پر رکھتا ہوں میں قدم دبا دبا کر، میں کیوں بھول جاتا ہوں میرے مرنے کے بعد یہی میرے ماتھے کی زینت بنے گی. دیکھیں ہمارے دلوں سے یہ بات نکل چکی ہے، ہم کسی اور جہاں میں جی رہے ہیں، ہم کسی اور خیالات میں جی رہے ہیں، ہم اس طرح سچ نہیں بیان کر رہے جس طرح ہمیں سچ بولنا چاہیے، مجھ سمیت وہ نگار بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے. ہم بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں ایسے تجزیے دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے بعد میں نا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچی بات کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں کراچی کے اندر آپ یہ 13,000 میٹرک ٹن ڈیلی کا کچرا ڈیولپ ہوتا ہے، نکلتا ہے روز شہر سے باہر. ٹھیک ہے، اب دفعہ 144 لگا دی گئی، دفعہ 140 ہے. میری بہن معذرت کے ساتھ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو کراچی کے پوش علاقے ہیں، ڈیفنس کلفٹن ہو گیا، ان میں تو باہر کچرا بندہ رکھتا ہے ڈسٹبن کے اندر، صبح گاڑی آتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی ہے. کیا عزیز آباد کے اندر باہر کچرے کی گاڑی آتی ہے اٹھانے کے لیے؟ قیوم آباد کے اندر باہر کچرے کی گاڑی آتی ہے؟ محمود آباد کے اندر باہر کچرے کی گاڑی آتی ہے؟ دیکھیے، اور اگر زیادہ کچرا ان کو دے دیا جائے تو وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، یہ بھی آپ کو پتا ہے. میں دیکھیں اسی طرف آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر سے جو ویسٹیج اس کی نکل رہی ہے بیچارے کی، جو پہلے وہ گلی میں لا کر اس لیے پھینکتا تھا کہ گھر میں جراثیم نہ ہو جائیں، لیکن اس کو میرے حساب سے جو بندہ اپنا گھر صاف رکھ رہا ہے اس کو بالکل اپنی گلی بھی صاف رکھنی چاہیے. لیکن وہ مجبور آدمی، وہ غریب آدمی، وہ کچرا، ہمارے پاس ڈمپنگ پوائنٹس نہیں ہے نا شہر کے اندر. جی بالکل ایسے آپ کے سامنے کوئی سچویشن نہیں ہے. ایک ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے جو نوری آباد کے پاس ہے، ٹھیک ہے. وہاں جا کر اگر وہ روز صبح جائے گا اور نوری آباد ڈمپ کر کے آئے گا اپنے گھر کا ایکسٹرا کچرا یا زیادہ ہو گیا ہے اور باہر نہیں پھینکے گا اور واپسی آئے گا تو بیچارے کی ساری دہاڑی یعنی پھر وہ محنت مزدوری پہ نہیں جائے گا. اور یہ کوئی مہم نہیں ہوتی صفائی کی. بھائی کیا میں کھانے کی کل سے مہم سٹارٹ کر دوں؟
مجھے ایک چیز بتائیں, میں کل سے کھانے کی مہم سٹارٹ کر دوں, کل سے میں نہانے کی مہم سٹارٹ کر دوں؟ نہیں, یہ ڈیلی کا کام ہے, ڈیلی کا کام ہے. جب تک اس شہر میں پراپرلی ڈیلی کچرا نہیں اٹھے گا, کوئی ایسا میکینزم نہیں بنے گا, کوئی ایسا سسٹم نہیں بنے گا, تو یہ شہر درست نہیں ہو سکتا. ہمایوں بھائی, پھر کیا عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کراچی کی کہ اگر مہم کے ذریعے ہی تمام کام اس شہر کے ہونے ہیں تو یہ شہر واقعی لاوارث ہے؟ دیکھیں, میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو گفتگو کر رہا ہوں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں آپ پر سچ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اس طرح یہ سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا مہموں سے. مہمیں آپ نے خود ریفرنس کوڈ کیا, قرض اتارو والا. جی بالکل ایسا ہی. ایک اور ریفرنس بھی ہے جو ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں پیسے مانگے گئے اور اب اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, تو اس میں بھی ڈیم فل بنا دیا گیا لوگوں کو. اس طرح کام نہیں چلے گا. اب اس چورن سے اور اس منجن سے کام نہیں چلے گا. قوم ہمارے, آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی معذرت کے ساتھ. چنگیز خان صاحب بہت بڑے مطلب سمجھا جاتا تھا جابر تھے, ظالم تھے, 84 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مارا. ٹھیک ہے, ایک اسلامی ریاست تھی, ایک اسلامی ریاست سے کچھ ان کے سفیر گزر رہے تھے اور اسلامی ریاست کے اندر وہ لوٹ لیے گئے, ان کو ان کا جو پاس مال تھا, غنیمت تھا, لوٹ لیا گیا. چنگیز خان صاحب نے اس اسلامی ریاست پہ میسج یہ بھیجا, 4 سفیروں کو دوبارہ بھیجا نئے, اور ان سے کہا کہ ان کے جو حاکم ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بھائی میرے لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے, تو آپ ان کا لوٹا ہوا مال واپسی کروا دیں. اس وقت جو اسلامی ریاست کے ہمارے حاکم تھے, انہوں نے بدلے میں یہ کیا کہ 3 ان کے ساتھ جو سفیر آئے تھے ان کو مار دیا اور ایک کو زندہ جانے دیا, بولا یہ میں نے انصاف کیا اور واپسی کر دی. اس کے بعد وہ چنگیز خان ایک پہاڑی پہ چڑھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ جو تو مسلمانوں کا خدا ہے, وہ مخاطب ہوتا ہے اللہ سے, وہ کہتا ہے اے اللہ دیکھ تیرے مسلمانوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے نا, تاریخ ہے, ہم تاریخ بھول چکے ہیں, ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے, لیکن ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کر رہے, صرف تنقید کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ سے اس نے مخاطب ہوا اور کہا کہ تیری مخلوق نے اور تیرے ماننے والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اب میں ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں, تو نے ان کی مدد نہیں کرنی, میری مدد کرنی ہے. اور جب وہ حملہ کرنے پہنچے, یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے, جب وہاں پہ تمام لوگ اسلامی کٹھے ہوئے اور جہاد کے لیے کٹھے ہوئے, ان کے خلاف جب جہاد کرنے کے لیے اسلامی علماء کٹھے ہوئے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے چنگیز خان کے پیچھے فرشتوں کی فوج دیکھی, یعنی فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب آپ لوٹ مار خسوٹ کریں گے, جس شہر جس ملک کے اندر ایک ماں 10 سال کا بچہ اس کی گود میں دم توڑ دیتا ہے تڑپ تڑپ کے, آپ مجھے بتائیں, یا اس میں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ 1000 روپے کا ویکسینیشن ہے, انجیکشن ہے نا کتے کے کاٹنے کا, وہ پورے سندھ میں اویلیبل نہیں ہے, پورے سندھ کے اندر. پھر اس پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, پنجاب میں چلے جائیں, 3 سال بچوں کی ہڈیاں مل رہی ہیں. یار خدا کی قسم, میں تو توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے, میں کس دور میں پیدا ہو گیا ہوں, کن حالات میں پیدا ہو گیا ہوں. وہ کیسے جابر اور ظالم لوگ ہیں ہمارے بیچ میں. یہ تو اگر ہم پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, چنگیز خان کی بھی, ہلاکو خان کی بھی, تو اتنا ظلم شاید انہوں نے بھی نہ کیا ہو جتنا ظلم اب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے لوٹ کسوٹ کے نام پر. لوگوں کے گھروں سے تجوریاں نکل رہی ہیں, اربوں ڈالر نکل رہے ہیں, ہیرے نکل رہے ہیں بھائی. پھر خان صاحب تبدیلی کا نعرہ لگا کر یو ٹرن کے ماسٹر بن گئے. دیکھیں, یو ٹرن کے ماسٹر بننا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری آپ امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. امریکہ کلیئر کٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے مودی کے ساتھ کھڑے ہو کر, اس کے بعد اس سے کچھ بچتا نہیں ہے نا کہ باقی آپ اس کے انتظار میں رہیں اور وہ آپ کی کوئی مدد کرے گا. نہیں, اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے, حکومتوں کو فیصلہ کرنا ہے. آپ 2 کشتیوں میں بیٹھ کر اس وقت اپنی منزل کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ کشتی ہے جو امریکہ بنا رہا ہے, ایک اتحاد ہے امریکہ کا, آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, ایک اتحاد وہ ہے. لیکن ہمایوں بھائی, لیکن کوئی مسائل حل کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں آ رہا؟ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں کر رہا تو وفاقی حکومت کے پاس آپشن موجود ہے, گورنر راج لگا سکتے ہیں, 149A لگا سکتے ہیں, لیکن کوئی نہیں کر رہا تو کیا پس پردہ کسی مکے کی بو آ رہی ہے؟ دیکھیں, کردار کی کمی ہے بیسیکلی, میں آپ کو اوپنلی کہوں گا نا. ہمارے یہاں پورا سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. اس وقت آپ سندھ کے اندر چلے جائیں, تمام سرکاری جو سکول ہیں ان کی حالت زر دیکھ لیں, خدا کی قسم میں دیکھ کے آیا ہوں, بھینسوں کا استنبل بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ڈسپینسریوں میں چلے جائیں جس کا 84 ارب روپے بجٹ رکھا جاتا ہے, ان ڈسپینسریوں کے اندر ایک بھی غریب آدمی کے لیے دوائی مہیا نہیں کی جا رہی. اسپتالوں میں مجھے پچھلے ہفتے ایک بندہ ملا, بڑا غریب تھا, اس نے کہا جی میری مسز پریگنٹ تھی اور وہ ہسپتال کی صبح 8 بجے میں اس کو چھوڑ کے آتا ہوں, لائن میں لگتی ہے سول اسپتال کی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, اور 1:30 بجے تک اس کا نمبر نہیں آتا اور ڈاکٹر اٹھ کے چلا جاتا ہے. میں نے کہا بھائی 1:30 بجے تک اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی؟ بولا نہیں, وہ بیچ میں سفارشی آتے ہیں, کوئی اسپتال کے عملے کے سفارشی ہوتے ہیں, کوئی کسی عملے کے سفارشی ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر ان کو دیکھتا ہے. میری بیوی 3 دن سے جا رہی ہے اور اس کو وہ ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا, جو پریگنٹ ہو, میری ماں بہن بیٹی ہے جو دھوپ میں کھڑی ہے اس لائن میں لگ کر. تو خدا کی قسم خدا ہم پر کیسے رحم کھائے گا جب تک ہم خدا دیکھیں. خداوند تعالیٰ بھی تو انہی لوگوں پہ رحم کھاتا ہے نا جب ہم
اپنا کردار ایسا کریں گے. ہمارا کردار تباہ ہو چکا ہے. ہمیں صرف کردار والے لوگ چاہیے. جب تک آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا اس ملک کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. عدی مسرت نیازی, میں چاہوں گا آپ اس کا جواب ذرا دے دیں, کیونکہ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھیں اور اس کو حاصل کرنے کے بعد خود کو خدا نہ سمجھیں. یہاں پر جن کے پاس طاقت ہے وہ خود کو خدا سمجھے بیٹھے ہوئے, اور طاقت کے نشے میں چور کوئی اپنی طاقت کا استعمال پازیٹیولی نہیں کر رہا, ہر کوئی نیگیٹیوٹی میں کر رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں, مین چیز تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو طاقت کے نشے میں, جیسے کہ میرے بھائی نے کہا, بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں طاقت کا نشہ, میں اب یہ پھر نہیں کہوں گی کہ پھر میں انہیں جا کے انڈیکیٹ کروں جو اپوزیشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے دیے ہوئے کام کا حساب دینا ہے اور کرنا ہے. اب دیکھیں کس طرح دیں گے؟ ارتھ کوئی آ رہا ہے کشمیر میں, اس پر طاقت کا نشہ اس کو نہیں کہتے کہ جو خاتون فرما رہی ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ کہ تبدیلی جو ہے نا گوارا نہیں ہے اس کو, وہاں میتیں رکھی ہوئی ہیں, اس کو غرور کہتے ہیں. اور باقی کس چیز کو آپ کہیں گے کہ غرور؟ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ بھی یہاں موجود نہیں ہے, ورنہ میں اس سے جواب لے لیتا. آپ بالکل جواب ذرا یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ لاشیں جو ہیں وہ تھر میں بھی رکھی ہوئی ہیں, یہی لاشیں مٹی میں بھی رکھی ہوئی ہیں, یہ لاشیں لاڑکانہ میں ہیں. دیکھیں مٹی کے اندر اگر ہیں تو مٹی کے اندر آپ کے پاس بہترین ہاسپٹل موجود ہے. اگر وہاں موجود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو وہاں بہترین کام ہے, آپ جا کے ہاسپٹل دیکھیں. اب وہ مٹی اور وہ تھر نہیں ہے. اچھا, اسپتالوں کی حالت ازار کراچی میں یہ عدی نہیں, اگر حالت ازار سول اسپتال کی ابھی مثال دی ہے عمر بھائی, سول ہاسپٹل کی میرے بھائی نے مثال دی, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہوگا. دیکھیں بہت زیادہ بڑی تعداد کراچی شہر کے اندر لوگوں کی جاتی ہے, اور اگر جا رہی ہے تو یقیناً لائن میں ہوں گے, اس طرح ہوں گے. اور اگر کوئی, میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں, میرے بھائی کے اگر دوست نے کہا ہوگا وہ ان کو پتا ہوگا, لیکن میں جب بھی گئی ہوں گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ غریب ہو یا امیر ہو, وہاں میں نے یہ سسٹم نہیں دیکھا. دیکھیں ایک حق حاصل ہے, اگر کوئی کسی ڈاکٹر کا یا کسی کا کوئی ایک آدھ بچہ, دیکھیں میرا بیٹا بڑے اچھے پوش ہاسپٹل میں ایڈمنٹ تھا, میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکی ہوں آپ سے. یقین کریں کہ وہاں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ جنہ میں چلی جائے, تو بخدا جس طرح سے میرا بھائی کہہ رہا ہے میں نے بھی یہی کہا کہ یار جنہ میں کیسے جاؤں. میں گئی ہوں, میرا بیٹا جو ہے نا 3 سے 4 گھنٹے کے اندر بہتری کی جانب آیا ہے, اور بہترین طریقے سے ٹریٹمنٹ تھا, اور میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہاں نہیں ہے. دیکھیں اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں, اچھی میڈیسن, مجھے کوئی میڈیسن باہر سے لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. باقی میں اپنا کہہ سکتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا, اور میں اکثر جاتی ہوں, وزٹ کرتی ہوں, بچوں کے اسپیشل وارڈ میں جا کے وزٹ کرتی ہوں, اس لیے کہ وہ ایک میرا شوق ہے کہ بچوں کو کوئی پرابلم, یہ نہیں ہوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کی جانب سے جا رہی ہے کچھ, میں اس لیے جا رہی ہوتی ہوں. وہاں میں نے تمام بچوں کو, بلکہ بہترین بڑے اچھے ہاسپٹل سے زیادہ اچھے مقابلے میں نے ان وارڈز کو دیکھا ہے, ان بچوں کو دیکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, دیکھیں پورے سندھ سے آ رہے ہیں, بلکہ پورے پاکستان سے جناب میں بچے ہوں بڑے ہوں آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سہولتیں موجود ہیں. دیکھیں اگر نہ ہوتی تو سابقہ جو اپنے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے اپنے جیب سے 1 لاکھ کا چیک نکال کے دیا تھا, مطلب اس میں جناح میں بہتر کارکردگی پر. اب آپ کہیں کہ نہیں تو دیکھیں اور وہی چلے جناح کے علاوہ, جناح کے بالکل اپوزٹ میں NICVD ہے موجود ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آئی وٹنس ہوں میں کہ ایمبولینس سے نکال کے ایک عورت جو ہے وہ اپنے میاں کا علاج کرانے وہاں پر آئی تھی, اسٹیچر پہ اس کا میاں موجود تھا, اور اس کا اسٹیچر اٹھانے کے لیے اسٹاف تک تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اگر کوئی ایسا ہے, اگر کوئی ایسا کیس ہوا ہے اس ہاسپٹل, آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے اپوزٹ, جتنا فیسلیٹیٹ عوام کو یہ کر رہا ہے شاید ہی کوئی کر رہا ہو, جتنی فنڈنگ گورنمنٹ سے اس کو مل رہی ہے شاید ہی, اگر کوئی دیکھیں, اگر کوئی اگر دیکھیں, اگر چلے میں آئی وٹنس ہوں, میں نے آپ کی بات مانی, آپ میری بات مانیں گے پلیز, میں بالکل ضرور مانوں گی. اگر کوئی ایسا ایک شخص ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے, تو دیکھیں اس کے لیے کمپلین موجود ہوتی ہے, اس کے لیے ادارے موجود ہوتی ہیں, اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور ملنی چاہیے. اچھا, ملنی چاہیے, ملی نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر آج کریں کمپلین, اگر میں کمپلینر ہوں, میں کمپلین کرتی ہوں اور اس کو پنشمنٹ نہیں ملتی ہے, تو پھر اداروں کا فالٹ ہے.
چلیں ٹھیک ہے, ذرا علی معین الدین صاحب اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا سر, کہ صحت کے مسائل تو ہیں لیکن جیسے وہ کہہ رہی ہیں جناح اسپتال میں سب کچھ اچھا ہے جی, این آئی سی وی ڈی میں اچھا نہیں ہے, سول میں اچھا نہیں ہے, این آئی سی وی ڈی میں بہت بہترین ہے. اچھا چلیں بہت بہترین ہے. شاید ہو سکتا ہے جی, میں نے کہا میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا, میں بالکل آپ کو اگر وہ ویڈیو میں نے بنائی ہوتی میں بالکل آپ کو دیتا. علی معین الدین صاحب ذرا بتا دیجیے گا سر کہ ہسپتالوں کی حالت اظہار پہ بات ہو رہی ہے لیکن کتے کے کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں ہے ہسپتالوں کے اندر, ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دم توڑ دیتا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرے. لیکن بات یہ ہے کہ دعووں میں تو ہم نے پتہ نہیں کتنے ڈیم بنا دیے پاکستان کے اندر, کتنے جو ہے وہ تعلیمی ادارے کھڑے کر دیے, کتنی فیکٹریاں لگا دی اور مسلسل جو ہے ہم دعوے کرے جا رہے ہیں. حقیقت پہ اگر دیکھیں تو 12 سال سے پی پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سندھ کے اندر حکومت جما کے بیٹھی ہوئی ہے. 12 سال میں انہوں نے جو کیا وہ 12 سال میں کرنے کے لائق تھا یا اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ اپنا موازنہ خود کرے کہ 12 سال میں جو انہوں نے کارکردگی کی ہے وہ ابھی تک صحیح تھی یا اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی. ویکسینیشن کی بات کریں, بھائی نے ایک بات کی کہ 1000 روپے کی ویکسینیشن آتی ہے, اگر گورنمنٹ اس کو اپنی سپرویژن میں تیار کرے اور لوکلی تیار کروائے تو وہ 100 روپے کی ویکسینیشن پڑتی ہے. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوکلی پاکستان کے اندر اس کو کروائیں تو وہ 100 روپے کی پڑے گی. 1200 1000 روپے کی تو آپ کو امپورٹ ہو کے آ رہی ہے اور امپورٹ میں اس سے مہنگی بھی ہیں. ہمارے پاس یعنی اس وقت حالت یہ ہے کہ ایک 100 روپے کی ویکسینیشن جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بالکل, اب آج بھی ایک عورت مری ہے جناح اسپتال کے اندر کتے کے کاٹنے سے. اچھا, اب وہ دور بھی نہیں رہا کہ آپ کو جو ہے وہ 14 انجیکشن لگانے کا کورس کرنا پڑے. جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اس کے بھی اب 3 یا 4 انجیکشن رہ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے پاس عوام یہ سمجھے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر ایڈوانسمنٹ نہیں آ رہی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ صحت کے حساب سے, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی انٹیریئر سندھ کے اندر گلاس میں پانی اٹھا کے بھر کے پی سکتا ہے؟ پانی کی وہاں پہ کوالٹی آپ کو پتہ ہے کہ پورا مٹی والا گدلا پانی آپ وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ نے کس کو جو ہے وہ مٹھی میں بدین میں, آپ تھر کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہے, لاڑکانہ میں جا کے دیکھیں جو کہ آپ کا اپنا شہر ہے جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, آپ وہاں پہ پانی پی کر دکھا دیں سادہ وہاں کا پانی. اس کے علاوہ تھر کے اندر یا وہاں دیکھیں آپ آر او پلانٹس سندھ گورنمنٹ نے جتنے لگائے ہیں, جتنا آر او پلانٹس تھر کے اندر ہو, مٹی کے اندر ہو, سندھ کے اندر ہو, آر او پلانٹ پچھلے سالوں میں سندھ گورنمنٹ نے لگائے, شاید ہی کسی نے لگایا, اور بہترین ورکنگ کر رہے ہیں. آپ ذرا جا کے وزٹ کریں نا, ایک چیز کو آپ لے کر انڈیکیٹ کرتے ہیں. دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے ایک دفعہ بولا تھا کہ وہ تمام جو آپ نے وہاں پر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں اور اس کو ڈمی کے طور پہ آپ لوگوں نے پیش کیا تھا, وہ سارا پیسہ کہیں اور چلا گیا. عادل شیخ کی بات تو میں تب کروں کہ وہ خود دودھ سے دھلے ہوئے ہوں. تنقید کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے, اس وقت موجود نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا موجود نہیں, جس دن موجود ہو آپ بٹھا کے کہیے گا, پھر میں بتاتی ہوں کہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ ثبوت لے کر آئیں گے نا؟ میں بالکل لے کر آؤں گی. آپ ثبوت لے کر آئیں گے؟ میں حلیم عادل شیخ صاحب کو بالکل انوائٹ کروں گا. آپ بالکل بٹھائیے گا, میں آؤں گی. اچھا چلیں ہماری عثمان صاحب سر بتا دیجئے گا, پانی کے مسائل بھی ہیں اور ہیلتھ کے مسائل بھی ہیں, لیکن معاملات وہیں کے وہیں آ کے رک جائیں گے کہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جائے گی کہ وہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, اور وہ کام کر رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا. 12 سال میں جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر؟ بہنیں, چھوٹی بہن کہہ لوں, بڑی بہن کہہ لوں, ادب کے ساتھ, گستاخی کی معافی کے ساتھ, دیکھیں حقیقت تو یہی ہے, کوئی کام نہیں ہوا. حقیقت جو ہے نا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ میں جنگ لڑ رہا ہوں اپنی آنے والی نسلوں کی, ان کی بقا کی. میں نے تو وقت گزار لیا نا, میری بہن نے بھی وقت گزار لیا. اب ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں نا ان کے لیے یہ سازگار نہیں ہے ماحول, ان کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے. نہ ان کے پاس معیاری تعلیم ہے, نہ آپ کسی سرکاری اسکول سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھ کر ڈاکٹر قدیر خان نکلے گا, نہ کسی اب ہسپتال میں. میں مانتا ہوں ہسپتال یہ جینا اب بھی بہت اچھا ہوگا, لیکن ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کے پاس انفلوئنس آف پاور میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس کوئی سیاسی پاور ہو, پرچی مافیا ہو, تو پھر تو یہ آپ کو وہ پروٹوکول دے گا شاید جو پرائیویٹ بھی نہیں تھے. اور پرائیویٹ بالکل میری عدی نے صحیح کہا کہ پرائیویٹ بھی کسائی خانے بنے ہوئے ہیں. وہ سارے ڈاکٹر جو پرائیویٹ میں بیٹھتے ہیں وہ سارے سرکاری اسپتالوں کے تو ڈاکٹر ہیں بھائی, ان کا آڈٹ کون کر رہا ہے آج تک؟ مجھے ایک چیز بتائیں, سندھ کے آپ ان اسپتالوں میں جا کر وزٹ کر لیں, جو وہاں ڈاکٹر اپائنٹ ہیں اس وقت, وہ سارے کے سارے ڈاکٹر کراچی کے اندر کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے, پراپرلی اپنے اسپتالوں میں نہیں جاتے. کمپاؤنڈر وہاں بیٹھ کر اسپتال چلا رہے ہیں, 4 پہیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر ڈرپ لگ رہی ہے لوگوں کو. جا کر آپ سندھ کا حالات دیکھیں. ادھی اس وقت بات یہ نہیں ہو رہی, میں معافی کے ساتھ میری بہن ہے, لیکن میں فکر کر رہا ہوں میری آنے والی نسلوں کی نا. دیکھیں ہم نے اور آپ نے وقت گزار لیا ہے,
اب اس سے بالا تر ہو کر ہم بات کریں کردار کی. دیکھیں کوئی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوں گے, میرے پاس بھی ہوں گے, آپ کے پاس بھی ہوں گے, ٹوٹلی سب کے پاس, کسی کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں, ہم سب فرشتوں کی مطلب فرشتے نہیں ہیں سارے ہمارے پاس, اس لیے سچ پر مبنی بات کرنی چاہیے, سچ پر مبنی بالکل بات کرنی چاہیے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کچھ بات ہو جائے ذرا معیشت کی بدحالی کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں کو اب بھی انہی کے حلقوں میں سراہا جاتا ہے. عوام تو بدحال ہیں, عوام کو دور دور تک خوشحالی کی کوئی امید نہیں ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. علی معین الدین صاحب, اب ذرا پاکستان کے مسائل کے اوپر کچھ بات ہو جائے. سر, معیشت مکمل بدحال ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب بھی موجود ہیں. کشمیر کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ آج لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے, اور پھر بھی ان کے حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے. یہ کون سی درستگی ہے, یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا. لیکن اگر اس کو حقیقتاً یہ کہا جائے کہ آج جو ہے ایسا دور آ گیا ہے کہ دو آنکھیں بھی رونے کے لیے کم پڑ گئی ہیں غریب عوام کے لیے, کیونکہ غریب عوام کے پاس جو دو آنکھیں اس سے وہ روتا بھی رہے تو پورا نہیں پڑ پا رہا ان کو. جتنا یہ لوگ اپنے حلقے میں بات کر رہے ہیں کہ معیشت درست ہے, معیشت درست ہے, گراؤنڈ ریئلٹی پہ اگر بات کریں تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس وقت بے روزگاری کس حد تک بڑھتی جا رہی ہے. جو ملازمین ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ صبح وہ نوکری پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لوگوں کے گھروں پہ آٹا نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ جو ہے وہ 50 دنوں سے محاصرہ ہے, وہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہوا ہے. کیونکہ لوگوں کو گھروں پہ جو ہے وہ جب آپ کچھ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان سے آپ مزید ٹیکس لینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جو نیچے ہے اس کے لیے آپ کوئی امدادی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس کو آپ نے کیا ہے, کیا کیا ہے, اور آپ کے اپنے عادت و شمار ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2020 بھی ایسا ہی رہے گا اور 2021 بھی ایسا ہی رہے گا. یعنی ابھی آپ 2 سال جو ہے وہ اسی بحران میں رہیں گے اور مزید مہنگائی بڑھے گی. یہ آپ کے اسد عمر صاحب بھی جو ہے وہ اندیہ دے چکے ہیں, اور آپ کی جو ورلڈ بینک اور IMF کی ابھی جو ٹیم آئی ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ پاکستان میں بہتری کے. تو یہ مہنگائی کب تک بڑھے گی, جب تک عوام کو قبر کا پھٹا نظر نہ آنا شروع ہو جائے؟ میں نے کہا ہے نا آپ کو کہ 2 آنکھیں کم ہیں, جب تک آدھی عوام خود بخود اللہ نہ کرے ختم نہ ہو جائے تب تک تو یہ مہنگائی چلتی جا رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ذرا مسرت نیازی صاحبہ آپ بتا دیجئے گا. دیکھیں وہ کہتے ہیں, ان سے سوال کیا جائے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا چھوڑا ہوا گند ہے جو آج وہ صاف کر رہے ہیں, حالانکہ آپ لوگوں کی چھوڑے ہوئے لوگ آج ان کی کابینہ میں موجود ہیں. معیشت کچھ بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں, یا امید ہی چھوڑ دیں عوام؟ دیکھیں علی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جی, یہ جب آئی تھی تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی, اس نے بڑے دعوے کیے, ان دعووں میں آنے سے پہلے ہی کر دیے. ہاں, ان کو مطلب انہوں نے 350 آنے کے بعد تو یو ٹرن لیا نا, چھوٹے چھوٹے 350 ڈیم بھی بنا دیے, 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دی. اگر اس کیلکولیشن میں دیکھی جائیں تو اس وقت تک تو کم از کم ہمارے 4 صوبوں میں, اور کچھ نہیں تو کم از کم 10-10 لاکھ نہ صحیح 5-5 لاکھ تو نوکریاں ڈیلیور کرتے, ہر صوبے کو کرتے. چلے سندھ کو نہ کرتے, سندھ انہیں کھٹکتا ہے شاید, تو کم از کم KPK کو ہی 10 لاکھ نوکریاں دے دیتے, جہاں ان کی گورنمنٹ پچھلی دفعہ بھی تھی اور اب رونا رو رہے ہیں بیچارے. دوسری بات یہ کہ کیا چیز ایسی ہے جو انہوں نے 14 ماہ میں ڈیلیور کی. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کو انڈیکیٹ کر کے ان کو کوسا جائے. بات یہ ہے کہ آپ نے 70 سال میں اتنا قرض نہیں لیا گیا جو آپ نے ان 14 ماہ میں لے لیا. 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو اب مہنگائی ہو رہی ہے. 70 سال میں عوام نے اتنے رونے نہیں روئے جو 14 مہینے میں رو رہے ہیں. 70 سال میں پاکستان کے اندر کوئی اتنی مایوسی نہیں پائی گئی جو اب پائی جا رہی ہے. 70 سال کے اندر معیشت کا بیڑا غرق اتنا نہیں ہوا جو 14 ماہ میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ نے کر دیا. تو مجھے بتائیں اس سے کس چیز کی امید ہے؟ بھائی آپ ساری جماعتیں بری سہی, تمام کی تمام جماعتیں بری سہی, آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, آپ اچھے ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیتے ہیں جی آپ اچھے ہیں, آپ کوئی ایک کام ایک سمت میں تو لے جاتے ہیں. ہم مہنگائی کو بھی تھوڑی دیر میں کڑوا گھونٹ کڑوی گولی سمجھ کے عوام پی جاتی. کوئی ایک کام تو ایسا کرتے کہ عوام کو یا اپوزیشن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہتر ہے. عوام بدحال ہو چکی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے,
اپوزیشن دیکھیں سڑکوں پر آنے کے لیے اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہو رہی. اگر دیکھیں زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر کی بات نہیں کر رہے, زرداری صاحب انجوائے کر رہے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. سڑکوں پہ اگر بات کرنے والی بات ہے, سڑکوں پہ اگر کوئی بات صرف ابھی بات کی جاتی ہے تو اس سے پہلے نیب کا جن آگے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ نیب کو انہوں نے, دیکھیں نیب پہلے بھی تھی, نیب کو انہوں نے استعمال ہی صرف اس لیے کہہ رہے ہیں, علی آج آپ بیٹھ کے کہہ دیجئے, پی ٹی آئی کے مخالف آپ کہہ دیجئے ذرا باہر جائیں گے, وہ نیب کا جن آپ کو بھی ہار پہنائے گا. اچھا, تو یہ دیکھیں انڈر پریشر کرنے کے لیے انہوں نے نیب استعمال کر رکھا ہے. باقی آپ سمجھیں کہ کوئی کام نہیں کر رہا, کام کرنے کہاں دے رہی ہے یہ کسی کو؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے. مسائل کا سدباب کیسے ہوگا؟ دیکھیں سدباب میں سمجھتی ہوں, میرا اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, تمام اختلافات کو بھلا کر, تمام چیزوں کو بھلا کر ایک پیج پہ آ کر عوام کے لیے, اس غریب عوام کے لیے جو ہمیشہ ووٹ دیتی ہے اپنی بہتری کے لیے, اس کی فلاح کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. تمام کو یہ کہہ کر کہ وہ برا, وہ اچھا, میں اچھا, سب اچھے تب ہیں. دیکھیں اگر کم از کم کراچی کے اندر, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی نے بھی کہا, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, میرے اس بھائی نے بھی کہا کہ یہ سب افراتفری میں کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں جب میئر صاحب نے کام نہیں کیا, نہیں کرنا چاہتے تھے, انٹرسٹ نہیں ہے ان کا, ٹھیک ہے, انہوں نے کام نہیں کیا, مطلب پی ٹی آئی والے آئے, انہوں نے کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے, صحیح. تو دیکھیں سندھ کو چاہے وہ پیسے دیں یا نہ دیں, سندھ کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں چیئرمین صاحب کا بھی ہے کہنا کہ میں آؤں گا. اس وقت تک کونسلر یا ڈی ایم سی کے لوگ جو ہے نا علاقوں میں موجود ہونے چاہیے تھے, سی ایم صاحب کا کام نہیں تھا, لیکن سی ایم صاحب خود اس میدان میں اس لیے آئے کہ یہ شہر, یہ سندھ ہمارا ہے, ہم سب کا ہے, اس کے لیے اون سب کو کرنا کام بہت زیادہ ضروری ہے. ہمایوں عثمان صاحب ذرا بتا دیجیے گا, سر آپ بھی ایک کامیاب کاروباری شخصیت رہے ہیں, ذرا یہ بھی بتا دیں سر کہ ٹیکسز رہے ہیں سے کیا مراد ہے, ختم ہو گئے؟ نہیں بالکل, اب سینیریو میں تو رہے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا دیجیے گا سر کہ کوئی ٹیکسز کا کوئی دائرہ اختیار موجود ہے کہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے, جو نہیں کر رہا اس سے مانگا جا رہا ہے, ٹیکسز کا کوئی دائرہ کار موجود ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں علی بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اس میں ویڈیو کے اندر ایک رکشے والے کی ویڈیو تھی, اور وہ رو رہا تھا بیچارہ, اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھوک سے مرنے سے اچھا ہے مجھے ڈینگی مچھر کاٹ لے اور میری پوری فیملی ڈینگی سے مر جائے. یہ وائرل ہوئی, سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیو یہ چل رہی تھی. ملک کے جو حالات ہیں نا وہ بڑے سنگین سٹیج پر پہنچ چکے ہیں معاشی طور پر. اس وقت آپ کے پاس دسمبر جنوری میں میرا خیال آئی ایم ایف کی آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے کوئی 2-3 ارب ڈالر کی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹوٹل ریزرو ہے 8 ارب ڈالر, ٹھیک ہے, اور پھر ریکوٹیک والا جو فائن ہوا ہے وہ بھی آپ نے جنوری میں 6 ارب ڈالر دینا ہے, یعنی 3 ارب وہ 6 وہ 9 ارب ڈالر آپ وہ دے دیتے ہیں, اور 1 ارب مائنس میں چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں بچا, اس کا مطلب آپ کا تو دیوالیہ نکل جائے گا. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ اس کنڈیشن میں یہ ہوگا یعنی آپ اپنا کوئی جسم کا اعضاء بیچیں گے, یعنی اس ملک کا کوئی حصہ بیچیں گے, یعنی گردہ بیچیں گے یا کوئی ایسی چیز بیچیں گے جو آپ نکال کر بیچنے جا رہے ہیں. یہ ٹوٹلی ملک اس طرف جا رہا ہے. کوئی ایسی چیز موجود ہے اس وقت پاکستان کے پاس جو بیچنے لائق ہو؟ دیکھیں یہ تاریخ گواہ ہے ہماری اس چیز پہ کہ ہم جب بھی بدحال ہوتے ہیں تو جسم کا ایک بہت ہی قیمتی حصہ نکال کر بیچ دیتے ہیں, یا کوئی ایسا سودا کر لیتے ہیں جس سے ہم سالوں سال پھر پچھتاتے ہیں, پھر آنے والی نسلیں پچھتاتی ہیں. اور ایسا ایک حصہ آپ کے پاس موجود ہے, اور مجھے جہاں تک علم ہے گوادر پہ ڈیل چل رہی ہے اور گوادر کا سودا ہونے جا رہا ہے, اور چائنا اس کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے مڈل ایسٹ کو فلاپ کرنے کے لیے. 3% یا 4% وڈ فلیٹ ڈیوٹی گوادر کا سودا ہونے جا رہا ہے. بھائی صاحب بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں بالکل آپ کو نیوز دے رہا ہوں, اور گوادر پہ ڈیل چل رہی ہے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ. آپ نے جو پیسے بھرنے ہیں اس پیسے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے, وہ کدھر سے آئیں گے؟ اچھا, تو مطلب چائنا کو اگر گوادر دے دیا جائے گا تو مکمل طور پر دے دیا جائے گا یا معاشی طور پر؟ معاشی طور پر ہی دیا جا رہا ہے, اس میں کوئی 25-30 سال کا شاید. یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں نیگیٹو ہے. آپ دیکھیں وہ چائنا گوادر پورٹ تھی, آپ کی شیئرنگ ایکول ہونی چاہیے تھی. اگر انہوں نے کنسٹرکشن کی جو ریونیو آپ کو ادھار پیسے انویسٹ کر کر بنایا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ 50% کلیکٹ کرتے رہیں, جب آپ کا وہ پورا ہو جائے اس کے بعد اب 10% یا 20% کے پارٹنر بن جائیں. لیکن یہاں حساب الٹا ہونے جا رہا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 80% ہمارا ہے,
10% آپ کا ہے, 10% ہم اس میں ریکور کرتے رہیں گے, جو انویسٹمنٹ آئی ہے. اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ڈیل اگر سائن ہو گئی تو یہ ڈیل اسی طرح ہوگی جس طرح آپ نے اپنے ملک سے پیٹرول نہ نکالنے کی ڈیل سائن کی تھی. اچھا ہمایوں عثمان صاحب, ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت پاکستان میں کون کون سے ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے اگر سرمایہ کمایا جا سکے تو پھر یہ تمام قسطیں جو ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے نا. آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے. آپ کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی بندے بیچارے دے رہے ہیں, آپ انہیں کی گریبان کو اس وقت دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی گچی دبا کر ان کی آخری سانسیں بھی میں نکال لوں. آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا معاشی طور پر آپ فوراً ایمرجنسی اناؤنس کرتے. اپنے ان 4 شہروں کے علاوہ آپ نے ایک شہر بنایا اسلام آباد, میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, جو بیوروکریسی کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے بنا ہے. صرف آپ کیا کرتے ہیں, معاشی ہب بناتے, 4-5 نئے شہر ڈیولپ کرتے ہیں جہاں انڈسٹریل فری زون لگاتے ہیں, وہاں پہ کوئی ٹیکس ڈیوٹی ٹیکسز نہیں ہوتا. وہاں پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بھائی اس کے اندر انڈسٹری لگائیں, آپ سے کوئی ڈیوٹی ٹیکسز نہیں لیا جائے گا. بہت سارے انویسٹر آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے تو الٹا ہی کام کیا. آپ نے جو انویسٹر پہلے کام کر رہا تھا, آپ جب اسی کو ریلیکسیشن نہیں دے رہے, اسی لیچی دبا رہے ہیں, تو مزید فردر انویسٹمنٹ کی طرف کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمایوں عثمان صاحب. پاک سر زمین پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور علی معین الدین صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ اب بھی کچھ لوگ جناب وزیر اعظم, انتہائی قابل احترام وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے دفاع میں موجود ہیں, اور ماضی میں بھی یہی صورتحال پاکستان میں رہی ہے. لیکن ماضی کی پالیسیز کو فراموش کر کے ہی اس عوام سے موجودہ حکومت نے ووٹ لیا تھا کہ ہم ان پالیسیز کو نہیں ہپتائیں گے, ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کرتے ہیں. لیکن آج بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے, جو کہ وسیم اکرم پلس ان کو قرار دیا گیا ہے پنجاب کے اندر, اور ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے جو ہے وہ پیش کیا گیا. حالانکہ وزیر اعلیٰ تو نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میں ضلعی ناظم رہا ہوں اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے مجھے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام آ رہا ہے. ان کے پروٹوکول کے لیے سڑک کو آدھے گھنٹے تک بند رکھا گیا اور تمام تک لوگ وہاں پر پریشانی میں کھڑے رہے. ظاہر سی بات ہے اس میں ایمبولینسز بھی موجود ہوں گی, ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جن کو نوکری پر جانا ہوگا اور نوکری پر تاخیر سے پہنچنے کے باعث ہو سکتا ہے وہ اپنے ذریعہ معاش سے ہی محروم ہو جائیں. حکومت کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے, ورنہ آگے آنے والے وقتوں کے اندر تمام تجزیہ کاروں کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی اور آخری مرتبہ اس اقتدار میں آئی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف آگے بھی اقتدار اور عوام کی خدمت کا کوئی جذبہ رکھتی ہے تو ان کو اس عوام کے مسائل حل کرنے ہوں گے, انہیں نوجوانوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے, انہیں بے روزگاری کا خاتمہ کر کے ذرائع معاش کے وسائل پیدا کرنے ہوں گے, ورنہ یہ عوام رو رہی ہے اور یہ عوام مر جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.